सदर इफ्तिखार के साथ मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान जनाब अजय रजा साहब जो दिल्ली से सफर तय करके आए हैं, वो भी हम लोगों के दरमियान में पहुंच चुके हैं। हम उनके बहुत ही मशकूर ममनून हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और फुकराना सादात में उनका खैर मकदम करते हैं। आपकी शख्सियत जो है वो मोहताज तारुफ नहीं है। आप कौम की खिदमत के लिए हम वक्त तन मन धन से हम वक्त तैयार रहते हैं और कौम की खिदमत अपने हर जिस लिहाज से भी आप करने को तैयार रहते हैं। आप काफी अपना कीमती टाइम हम लोगों के दरमियान में देने के लिए आए हैं और मैं बहुत ही सब खुलूस के साथ जनाब अजय रजा साहब जो नोएडा से हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि वो उन्होंने इस बारिश के मौसम में जो है इस वक्त तय करने के बाद हमारे बस्ती को जो है शराफत का मोहब्बत खवतीरा जिनका प्यासे सारे लिहाजा तकरीर पेश कर रहे हैं जनाब फैसल हुसैन साहब। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बयान को जारी रखें। सलावत इरशाद फरमाएं मोहम्मद। कर रहा था कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है कि जो दावत सिद्ध देता है और कुरान वो किताब है कि जो और वो उसकी सही सिर्फ को भूल गए कि क्या मतलब रहा होगा। एक तो कुरान के अंदर पूरा सूरा है, इसका नाम ही जो है सूरा है। अब इससे ज्यादा और क्या आप लगा सकते हैं। और उस कुरान के अंदर जब कलम न सिर्फ ये कि कलम का जिक्र है बल्कि कसम खाई है अल्लाह ताला ने कि कसम है कलम की और कुछ लिखे और उसमें फकीरीन और जो उलमा इकराम जो उनका कि कलम से मुराद शायद ये है अपनी जगह। तो अभी जाने के रानी कुछ बड़ा कुछ समावाद लगा तो आइए यानी आजादी मुसम्मा को माफ कीजिएगा। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आज जनाब अजय रजा साहब जनरल सेक्रेटरी नोएडा की खिदमत में मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं और अपने बयान आलिया से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जनाब अजय रजा साहब के बाद आज जनाब मौलाना सैयद कलम साहब क़िबला औक़ादा अपनी तकरीर से मोमिनीन के कुलूब को कराम शुदाए कराम और इस महफिल में मौजूद तमाम मोमिनीन व मोमिनात सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। अभी आपके सामने इल्म तक और हालात हाज़रा में गुफ्तगू कर रहे थे महीने में, जिससे हमारे मसलक की बुनियाद शुरू हो जाती है। इसके बारे में कहा गया कि रजब मौलाए कायनात का महीना है, शाबान रसूल खुदा का महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने में कितनी बाबरकत रातें हैं और कितनी बाबरकत दिन हैं। रजब की पहली तारीख, रजब की 5वीं तारीख, रजब की 10वीं तारीख, वो तारीख जो हर महीने में नहीं है बद है, लेकिन जब रजब के महीने में वो तारीख आती है तो हमारे लिए नेक और साफ बन जाती है, बाबरकत बन जाती है। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है तो 22 रजब की बहुत मुतबर्रिक तारीख है। उसके बाद 24 तारीख फतह खैबर और उसके बाद में आज की शब जो सबसे ज्यादा मुतबर्रिक शब है, जहाँ से बेसत की शुरुआत होती है, बेसत होती है, जिसको शब मेराज भी कहते हैं। ये वो शब है। इस शब में जब आप यहाँ पर जमा हैं, मोहम्मद और आल मोहम्मद के ऊपर सलावात भेजना बहुत ही ज्यादा सवाब है। वो शब है कि जिसमें मेराज भी हुई। 27 तारीख वो है कि जिसमें बेसत हुई।
علم کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے بظاہر. بواطن تو جب سے نور پیدا ہوا جب سے علم تھا, لیکن سلسلہ علم کا آگے چلا اور اس کے بعد جب علم آگے بڑھتا گیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اسی لیے 13 رجب کو یوم علی بھی ہے اور یوم علم بھی ہے. 13 رجب صرف حضرت علی کی ولادت کا دن نہیں ہے, بلکہ حضرت علی کی ولادت کے بعد یہ علم کا دن بھی ہے, نالج ڈے بھی ہے. اس کو کیڈی بھی کہتے ہیں, اس کو یوم علی بھی کہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اگر یہ نہ ہوتے جن کے لیے کہ حدیث قدسی میں بیان فرمایا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو علم علی سے ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, جتنے بھی طریقے ہیں, سب کے سب مولا کائنات سے ہی اپنے آپ کو جڑا ہوا بتاتے ہیں. اب علی سے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. علم کیا ہے؟ علم خالی یہ نہیں ہے کہ کسی نے 5واں 8واں 10واں 12واں BA LLB کچھ پاس کر لیا. علم دنیا میں ہر ایک چیز کا الگ الگ علم ہے. مثلا اگر کوئی شخص کھیتی کرنے والا ہے تو اسے کھیتی میں جو علم ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوگا. اگر پڑھا لکھا آدمی کھیت سے پہنچ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ گڑائی کیسے ہوگی, نرائی کیسے ہوگی, بیج کب بویا جائے گا, کون سی فصل کب ہوگی, تو اس کو جانکاری نہیں ہوگی. یعنی وہ اس کے سامنے جاہل ہے. ایسے ہی اگر آپ انجینئر کے پاس جائیں گے, اس سے پوچھیں گے کہ بخار ہے دوائی بتا دو, تو وہ کہہ دے گا یہ میرا کام نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, اس سے انجینئر کی بات کریں گے تو وہ کہے گا یہ مجھے نہیں معلوم ہے. اگر ایک سکھا دو تو وہ نہیں سکھا پائے گا. لیکن اگر آپ انگریزی جاننے والے سے آپ کہیں گے کہ اسکوٹر خراب ہو گیا, اسٹارٹ کیسے ہوگا, تو وہ کہے گا یہ مجھے نہیں آتا. ہر ایک الگ الگ علم ہے. جغرافیہ کا علم الگ ہے, تاریخ کا علم الگ ہے, میتھمیٹکس کا علم الگ ہے, لیکن ہر شخص الگ الگ علم رکھتا ہے. جب سارے علم یہ جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ, تب رسول اللہ امام مبین سے مراد توریت ہے کا نہیں, کیا زبور ہے کا نہیں, کیا انجیل ہے کا نہیں. اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے, کیا دیکھو جو سامنے آ رہے ہیں یہ علم مبین ہے, امام مبین یہ ہیں. مولا کائنات کو چہرے کو دیکھا اور رسول نے کہا کہ یہ امام مبین ہے. ان کے اندر خدا نے تمام چیزوں کا علم جمع کر رکھا ہے. صلوات بھیجیے گا. یہ ضرور کشتی لڑ رہے ہیں تو وہ بھی ایک علم ہے. ڈنڈا چلانا بھی علم ہے. گتکا چلایا جاتا تھا, پہلے گتکا سکھایا جاتا تھا, اور مولا علی کا یہی علم تو تھا جس کو دیکھ کے خیبر میں لوگوں کے پسینے چھوٹے, خندق میں لوگوں کی گردنیں جھک گئی. یہ علم نہیں تھا. یہ علم ہمارے پاس سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں سے آیا تھا. میں نے اپنے بچپن میں تلوار چلانا بھی سیکھی, گتکا بھی سیکھا, کشتی بھی سیکھی. یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا, لیکن ہمارے پاس جو علم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور جو علم مولا کائنات کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہیے تھا, ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم علی والے ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑے ذاکر فرما رہے تھے, آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ صاحب دعوت البشیرہ میں تو مولا علی دکھائی دیے, خیبر میں مولا علی دکھائی دیے, خندق میں مولا علی دکھائی دیے, غدیر میں مولا علی دکھائی دیے, سب جگہ دکھائی دیے. لیکن ایک جگہ اور ہے جہاں پر آپ نے نہیں دیکھا. خیبر میں آپ نہیں تھے, خندق میں آپ نہیں تھے, دعوت البشیرہ میں آپ نہیں تھے, لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کو مولا علی دکھائی دیں گے. معلوم ہے آپ کو, ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں مولا علی دکھائی پڑیں گے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے تو قبر کے باہر کچھ کہہ لے, تیری قبر کے اندر علی علی. قبر میں مولا علی دکھائی پڑیں گے, یہ ہمارا ایمان ہے. میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب مولا قبر میں آپ کو دکھائی پڑیں تو آپ کو اس پر شرمندگی نہ ہو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں,
اور وہ آپ کی طرف دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں جنہوں نے ہماری سیرت پہ عمل کیا، نہ ہمارے بازار راستے پہ چلے. تو اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، علم کے اندر آگے بڑھنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اچھا کام کیا گیا ہے، افتتاح مدرسہ آل نبی کے نام سے ہی ہم لوگ باغ باغ ہو جاتے ہیں. اس مدرسے کے اندر جو پودے سیدھے جائیں گے وہ بڑے ہو کے آپ کو پھل دیں گے. ان کے لیے دعا کیجیے. اور بس ایک بات اور کہ مولا علی کا علم سے کیا رشتہ. رسول خدا کی عمر شریف 63 سال اور حضرت علی کی بھی عمر 63 سال. ان دونوں کے اندر خالی فرق ہے 30 سال کا. رسول خدا کی ولادت سن 1 عام الفیل کو ہوئی. حضرت علی کی ولادت 13 رجب سن 30 عام الفیل کو ہوئی. اور شہادت حضرت علی کی 40 ہجری میں اور رسول خدا 11ویں ہجری کی شروعات میں. تو 30 سال کا فرق ادھر ہے اور 30 سال کا فرق ادھر ہے. اگر حضرت علی سے پیچھے 30 سال آ جائیں تو رسول خدا کی زندگی ایک الگ زندگی ہے. اور رسول اللہ کے بعد دیکھیں گے 30 سال تک تو حضرت علی کی زندگی الگ ہے. 30 سال کی اکیلی زندگی ان کی، 30 سال کی اکیلی زندگی ان کی. اور اس کے بعد دونوں جو ساتھ میں ہیں وہ 33 سال کی زندگی ہے جس میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو دونوں میں فرق ہے 30 کا. اسی طریقے سے علی میں اور علم میں بھی 30 کا فرق ہے. علی کے عدد ہوتے ہیں 110 اور علم کے عدد جو ہیں وہ ہوتے ہیں 140. اب جب دونوں کو آپ دیکھیں گے 30 کا فرق ہے. اگر علی کے ساتھ 30 جوڑ دیں تو رسول اور رسول کے ساتھ 30 کم کر دیں تو علی. یعنی یہ دونوں ایسے ہیں کہ علی میں اگر 30 جوڑ دیے جائیں تو علم آ جائے گا. اور علم کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اور ان کے دونوں کو ساتھ ساتھ کی زندگی. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم علی کے ساتھ میں جب 30 جوڑتے ہیں تب علم بن جاتا ہے. وہ 30 سال ادھر کے یا ادھر کے آپ جوڑیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علم کی کیا اہمیت ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ علی اور علم ایک ہی ہیں. اگر آپ نے علی کو پکڑ رکھا ہے، وابستہ اپنے آپ کو علی سے کر رکھا ہے اور علم کو چھوڑ رکھا ہے تو آپ علی والے نہیں ہیں. اور اگر آپ نے علی کو پکڑ رکھا ہے اور علم کو نہیں تو بیکار. جب تک آپ علی کو علم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے جب تک آپ کی زندگی بیکار ہے. میری بس بزرگوں سے بھی یہی گزارش ہے اور بچوں کو یہ دعائیں ہیں کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. علم گہوارے سے لے کر اور قبر کی منزل تک ہے. بزرگ ہیں وہ بھی اگر ان میں کوئی کمزوری ہے تو علم حاصل کریں. بچے ہیں تو وہ بھی علم حاصل کریں اور ایسا معاشرہ بنائیں کہ جس میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں لیکن مولا کہیں کہ ہاں یہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں. اس طریقے سے آپ کو اپنا معاشرہ بنانا پڑے گا. اور جس دن آپ یہ معاشرہ بنا لیں گے تو ایک گھر سے دوسرے گھر تک، دوسرے گھر سے تیسرے گھر تک، ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک محلے سے دوسرے محلے کے بعد ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک ضلع سے دوسرا ضلع. ایسا معاشرہ بن جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ضرورت کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. تو اس موقع پہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آج کی اس جشن مولود کعبہ اور جشن بعثت سے متعلق کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا، صلوات بھیجیے گا. ایسا کام کرو خدمت خلق صبح و شام کرو، خدمت خلق صبح و شام کرو. تم کو بننا ہے اگر بڑا انسان اپنے چھوٹوں کا احترام کرو. تم کو بننا ہے اگر بڑا انسان اپنے چھوٹوں کا احترام کرو. اور آج کی شب سے متعلق صلوات بھیجیے گا. زندگی اپنی علی جیسی گزرنا چاہیے، حق پہ مثل حضرت شبیر مرنا چاہیے. حق پہ مثل حضرت شبیر مرنا چاہیے. اور بعثت فخر خلیل اللہ کے فیضان سے، بعثت فخر خلیل اللہ کے فیضان سے نار کو نمرود کی گزار کرنا چاہیے. نار کو نمرود کی گزار کرنا چاہیے. اور 4 مصرے مولا کائنات
کے حوالے سے صلوات بھیجیے گا آپ کو. علی کا ذکر لب پر آ رہا ہے, علی کا ذکر لب پر آ رہا ہے, دلوں کی کیفیت بتلا رہا ہے, دلوں کی کیفیت بتلا رہا ہے. اور فضائل سن کے ہیں مسرور مومن, منافق بوکھلایا جا رہا ہے, منافق بوکھلایا جا رہا ہے. اور حالات حاضرہ سے متعلق یاد میں سرے صلوات بھیجیے گا. وہی تو مرد ہوتے ہیں جو حق پہ جان دیتے ہیں, وہی تو مرد ہوتے ہیں. علی کے چاہنے والے ہی ایسے فرد ہوتے ہیں, علی کے چاہنے والے ہی ایسے فرد ہوتے ہیں. اور بہاتے ہیں جو خون رکھ رکھ کے بم نردوش لوگوں کا, مجاہد ہو نہیں سکتے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, مجاہد ہو نہیں سکتے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. السلام.